ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको गुड मॉर्निंग लाहौर में खुश आमदीद कहेंगे। व्यूअर्स, जब हम पंजाब में सेहत कार्ड की सहूलत पर बात करते हैं सो ये एक ऐसी सहूलत है जिससे गरीब आवाम बहुत ज़्यादा मुस्ताफीद होते हैं। और एक तो इसमें आपकी आसानी इलाज मुआवजे की सूरत में हो जाती है, दूसरा जब आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स जाते हैं तो वहाँ पर मरीज़ों का लोड कम होता है और बहुत से मरीज़ों को इस ज़िमन में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता रहा है। एंड आई हैव पर्सनली सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते थे, लेकिन जब से निगरां सेटअप आया सो ये बहुत से र्यूमर्स ऐसे सुनने में आए कि सेहत कार्ड पर इलाज जो है वो बंद किया जा रहा है। अभी रिसेंटली सेहत कार्ड पर कार्डियोलॉजी की सहूलत के हवाले से बात की जा रही थी कि सेहत कार्ड पर दिल के जो मरीज़ों का इलाज होता है उसको बंद किया जा रहा है, साथ ही साथ जो डिलीवरी के केसेस हैं उनको भी बंद किया जाएगा। लेकिन गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि निगरां वज़ीर सेहत पंजाब प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम की जानिब से और निगरां वज़ीर इत्तलात आमिर मीर साहब की जानिब से कुछ बयानात सामने आए जिसमें उनका ये कहना था कि कुछ अमेंडमेंट्स की जा रही हैं, कुछ चेंजेस लाई जा रही हैं, इसमें करप्शन बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन जो इलाज मुआवजा है वो जारी रहेगा। लेकिन किस तरह से जारी रहेगा और किस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अब इंगेज किया जाएगा, इस पर हम आज बात करेंगे। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर रंग मियाँ नवीद साहब इस वक्त शो में हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया। मियाँ साहब, हमने एक हफ़्ता पहले भी इस पर बात की थी, लेकिन तब भी ये खबरें ही थी। अभी बाकायदा तौर पर कुछ स्टेटमेंट्स आई, लेकिन उसके बाद निगरां हुकूमत की जानिब से ही उसको डिनाई भी अब किया जा रहा है कि नहीं, बंद नहीं किया जा रहा, करप्शन बहुत ज़्यादा थी। सो एक तो यहाँ पर बुनियादी तौर पर ये सवाल बनता है कि जो करप्शन जिन्होंने की है उनको मंजर आम पर लाया जाए और आप अपना मैकेनिज्म मजबूत बनाएं बजाय इसके कि आप इलाज मुआवजा इस पर रोकें। सो सबसे पहले क्या कदगन लगाई जा रही है कि इन मामलात को रोका जा रहा है, किस तरह का इलाज नहीं हो पाएगा सेहत सहूलत कार्ड पर? अच्छा, एक तो ये है कि आपके प्रोग्राम में कई दफ़ा मैंने भी बात की, बल्कि तीसरा चौथा ये प्रोग्राम है, आज का चौथा गालबन प्रोग्राम है आपके मॉर्निंग शो में। मैंने कई दफ़ा बताया कि इसमें जो 2 नंबरी होती है वो रोकनी चाहिए। पहले तो बात ये है कि आज इन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा जी ये अरबों का स्कैंडल है, वहाँ पर मुझे मौका नहीं मिला सवाल करने का, रश बहुत ज़्यादा था और फिर पॉलिटिकल सवाल किए गए। मैं वज़ीर साहब से पूछता हूँ, प्रोफेसर जावेद अकरम साहब से मेरा बड़ा ज़ाती अच्छा तल्लुक़ है, लेकिन मेरा उनसे सवाल है कि आप मुझे ये बताएं कि आपके राइट और लेफ़्ट वो लोग बैठे हुए हैं जो इस प्रोग्राम को चला रहे थे, अगर अरबों रुपए की करप्शन हुई है तो उनको आपने पूछा है? देखिए, हुकूमत तो आती चली जाती है, ऊपर जो हुकूमत थी PTI की या नून लीग की वो आई चली गई, कोई भी हो, निगरान भी चली जाएगी, लेकिन आपके जो राइट और लेफ़्ट बैठे हुए हैं, जो अथॉरिटी हैं, जो इसको चलाने वाले हैं, जिन्होंने अस्पतालों को पैनल पे लिस्ट पे लिया था, अरबों की करप्शन तो उन्होंने होगी, उनके ऊपर सीट पे बैठे हुए जो ऊपर उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं उनको पूछा। पहला सवाल तो मेरा ये है, इसका जवाब दे दें प्रोफेसर जावेद अकरम साहब कि जो आपके राइट और लेफ़्ट बैठे हुए हैं जो इसको चलाने वाले थे उनसे आपने पूछा है? दूसरा, उनसे उस वक्त भी एक रिपोर्टर ने सवाल किया था कि आप हमें बता दें, आपने कहा जी कि यहाँ पर जो है वो 3 स्टंट डाले गए, यहाँ पर 1 स्टंट डालना था और बड़े पैमाने पर इसको मिस यूज़ किया गया, तो हमें बता दें कितने मरीजों को कितने डॉक्टरों कहना था कि प्राइवेट में रेफर किया जाने लग गया, हमें ये बता दें कितने डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की, कितने प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की। मैं पहले दिन से जो आज वो बात कर रहे हैं ना, मैंने पहले दिन से ये प्रोग्राम के हवाले से बात की है कि इसके अंदर जो मिस यूज़ है उन लोगों को पकड़ें, और जो लोग इसको मिस यूज़ कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जी 3 स्टंट डाल रहे हैं। पहले तो बात है कि वहाँ पर डॉक्टर जावेद अकरम साहब एक मेडिसिन फिजिशियन है, मेडिकल के बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, वो वहाँ पर एक कार्डियोलॉजिस्ट बिठाएं, टेक्निकल हम उनसे पूछें। आप तो बता ही नहीं सकते कि जी अगर एक स्टंट 3 डलने हैं तो उसके टेक्निकल आप तो कह देंगे जी 3 डाल दिए, लेकिन हमें तो तब पता लगेगा जब डॉक्टर स्पेशलिस्ट बताएगा कार्डियोलॉजी का कि 3 डलने हैं या नहीं डलने, उसकी नौयत क्या है। आप बिल्कुल ठीक पॉइंट रेस कर रहे हैं कि जितने भी मतलब मामलात उठाए गए, सबसे पहले करप्शन की बात थी, तो जिन लोगों ने करप्शन की है आप उनके खिलाफ मौसर कार्रवाई करें ताकि लोगों को भी पता लगे। ये क्या कि आम आदमी को आप मौसर कार्रवाई में आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा जी कि एक अस्पताल को 92 करोड़ की पेमेंट हुई है, उस अस्पताल का तो नाम ही नहीं लिया उन्होंने। नाम ले फिर आपको पता है कौन सा हॉस्पिटल है? उन्होंने नाम ही नहीं लिया। आपको पता है? नहीं, मुझे भी नहीं। कोई नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड बता देंगे हमें। ऑफ द रिकॉर्ड भी आपको बता दूंगा, मुझे अगर पता हो वो नाम तो लेना, हमें बताएं मीडिया को ये अस्पताल है। अच्छा, आपको तो आपके ज़राए ने कुछ नहीं बताया? मैंने अभी इसके ऊपर तहकीक ही नहीं की और ना मैंने इसके ऊपर कोई तफ्तीश की है।
اگر اس نے 90-92 کروڑ کا اس نے بزنس کیا ہے تو اس نے مریضوں کو علاج معالجہ کیا ہوگا نا کہ روز ہی انہوں نے 100 اچھا بندے ایک کو. یہ بات ہے کہ میں خود بھی مختلف ہاسپٹلس میں آنا جانا ہوا اور میں نے کچھ پیشنٹس کو بھی دیکھا خود بھی مطلب لائک اگر ہم یہ دیکھیں یہاں پر جو ہیں مریضوں کو بہت مشکل سے ایڈمٹ کیا جاتا ہے صحت سہولت کارڈ پر. پرائیویٹ اگر ہم ہاسپٹلس کی بات کریں ایسے ہی نہیں کیا جاتا. ہاں وہ عملہ آپ کے لیے اتنے پرابلمس کھڑے کرے گا. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کون سے مریض ہیں جن کا علاج ہوا ہے. آپ کے اپنے ڈاکٹرز, آپ کا اپنا پیرامیڈیکل سٹاف, آپ کی اپنی اتھارٹیز اس میں ملوث نہیں. تو پہلی سٹیپ تو یہ ہے کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. ایک اور چیز, اب یہ عام لوگوں کا بنیادی طور پر یہ سوال ہے کہ کیا صحت کارڈ بند ہو رہا ہے, جس کا گزشتہ روز محسن نقوی صاحب نے بھی جواب دیا کہ نہیں اس کو بند نہیں کیا جا رہا, لیکن اس کا میکینزم بہتر کیا جا رہا ہے تاکہ اس میں کرپشن نہ ہو سکے. کون کون سی فیسلٹیز ہیں اب جو صحت کارڈ سے اٹھا لی جائیں گی, یہ لوگوں کے لیے ذرا میڈم صاحب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جو آپ نے بار بار پوچھ رہی ہیں بند کیا جا رہا ہے, بند ہو چکا ہے, بند ہے آج سے, بند ہے, آج نہیں علاج ہو رہا. یہ کہہ رہے وہ تو کہہ رہے ہیں نگراں. میڈم میں آپ کو ابھی میں جاتا ہوں نجی اسپتال میں, میں جاتا ہوں جا کے نجی ہاسپٹل میں نہیں ہو رہا, سرکاری میں ہو رہا ہے. سرکاری میں تو میڈم پہلے بھی علاج فری ہے, صحت کارڈ ہو یا دوسرا کارڈ ہو. آپ کا سرکاری میں علاج فری ہے, اس کے لیے صحت کارڈ کی اس کے لیے ضرورت تو نہیں ہے. صحت کارڈ نہیں بھی ہے تو آپ جا کے اسٹنٹ ڈلوا سکتے ہیں. سرکاری کی تو میں تو پرائیویٹ اسپتال کی بات کر, سرکاری میں بند نہیں ہوا, پرائیویٹ میں یہ بند ہو چکا ہے. سرکاری کی جب ہم بات کرتے ہیں, ایک میرا اور آپ کا مشترکہ تجربہ بھی ہے, سرکاری میں علاج مفت ہوتا ہے, لیکن سرکاری ہاسپٹل میں بھی صحت کارڈ پر یہ لوگ علاج کرنے لگ گئے. جی نہیں, سرکاری اسپتالوں میں کرتے تھے سروسز ہاسپٹل آپ کے سامنے, لیکن سرکاری اسپتالوں میں اس طرح جو آپ نے ابھی پہلے بات کی تھی اس طرح وہ فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے تھے, اور وہ کارڈ کو جو ہے وہ کارڈ کے اوپر وہ سمجھتے تھے, ان کے اوپر بوجھ تھا اسپتالوں. لیکن یہ بات میری آج تک سمجھ سے باہر ہے کہ جب سرکاری ہاسپٹل میں علاج معالجہ ہی فری ہے تو وہاں پر صحت سہولت کارڈ پر کیوں علاج ہونے لگ گیا تھا, اور میں نے بہت سے لوگوں کا ہوتے ہوئے بھی دیکھا. آپ کا ایکسپیرینس بھی ہوگا, آپ نے سرکاری میں بھی صحت سہولت کارڈ پر دیکھ لیا اور پرائیویٹ میں بھی. بالکل. مسئلہ صرف یہ ہے کہ اب انہوں نے کہا ہے, اب جو ناظرین جاننا چاہتے ہیں وہ ان کو ایک تازہ ترین بات بتا دیں. ایک تو یہ ہے کہ جی پرائیویٹ میں یہ بند ہے, مکمل طور پر بند ہے. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ صرف دل کے امراض کا علاج دل بند ہو, ہوا ہے گائنی یا ہو, گائنی, سارا کچھ بند ہو چکا ہے. گائنی اور دل کے علاوہ بھی دیگر جی امراض کا بالکل, علاج بیلنس بند زیرو کر دیا. میں نے اپنا چیک کیا, میں نے آج تک صحت کارڈ کے اوپر علاج نہیں کروایا, میرا صفر ہے, زیرو بیلنس آ گیا میرا, میں نے نہیں کروایا, میرا صفر کر دیا. میں اب نہیں علاج نہیں کروا سکتا. اپنا آئی ڈی کارڈ میں نے ڈالا تھا. اچھا دوسرا یہ کہ اب پروفیسر جوید اکرم اور عامر میر صاحب جو وزیر اطلاعات ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ ایک تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والا جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق ہم جو ہے وہ آپ کو ٹریٹمنٹ دیں گے, اس میں جو لوگ ہیں. لیکن وہ آپ کو پتا کہ اس میں بہت سارے فیک لوگ بھی شامل ہیں, مرے ہوئے لوگ بھی شامل ہیں, وہ نامکمل ڈیٹا, یہ انہوں نے کہہ دیا جی یہ نامکمل ہے. اب انہوں نے کہا جی کہ ہم اپنا ڈیٹا بنائیں گے. اب دوسری بات, اپنا ڈیٹا جو بنائیں گے کتنی دیر میں بنائیں گے, کب بنائیں گے, اس کا مطلب ہے یہ سال نہیں بناتے اپنا ڈیٹا تو سال یہ لوگوں کو صحت کارڈ کی سہولت نہیں ملے گی. اس کا مطلب یہ بند ہو چکا ہے, کان ادھر سے نہیں ایسے پکڑ لیں. اچھا جو میں مختلف سٹیٹمنٹس ابھی دیکھ رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ نہیں, جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں اس میں 30% آپ کو پے کرنا پڑے گا. وہ بھی میں آپ کو بڑی اہم بات ہے, 30% آپ کو پے کرنا پڑے گا, 70% آپ کا علاج صحت سہولت کارڈ پر ہوگا. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ افورڈ کرتے ہیں, یعنی کہ جو امیر لوگ ہیں. 4500 سم تھنگ روپیز آپ نے پریمیم سالانہ جمع کروانا ہے اور آپ کو 10 لاکھ کا کور ملے گا, یعنی 10 لاکھ روپے کا کارڈ ملے گا. 10 لاکھ یہ تھوڑا سا پروسیس دوبارہ بتائیے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں, فرض کریں میری کو 3-4 لاکھ سیلری ہے, میں غربت کی جو لکیر وہ جو بتا رہے ہیں پروفیسر جوید اکرم صاحب کہ ایک غربت کی لکیر کھینچی جائے گی, جو اس میں آئیں گے ان کو ہم سہولت دیں گے. جو نہیں آتے, جیسے میری 4-5 لاکھ سیلری ہے, میرا نام, تو میں جو ہے وہ 4500 سالانہ پریمیم گورنمنٹ کو جمع کرواؤں گا اور مجھے 10 لاکھ کا کارڈ ملے گا. لیکن جب میں علاج کروانے جاؤں گا کسی بھی نجی اسپتال میں, اگر میرا 2 لاکھ کا ایکسپینڈیچر بنتا ہے, وہاں پہ اخراجات بنتے ہیں, تو 30% میں دوں گا. 70% گورنمنٹ افورڈ کرے گی, 30% میں دوں گا. یہ وہ لوگ ہیں جو صحت سہولت کارڈ کے ذریعے ایک جو ہے وہ افورڈیبل بھی ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں جی ہم نے صحت سہولت کارڈ کے اوپر ہی کروانا ہے. وہ 30% دیں گے اور 70% جو ہے وہ لیکن اس کے لیے آپ کو سالانہ پیمنٹ حکومت کو کرنی سالانہ, یہ تو ایک اچھی تجویز ہے, اس کو میں کرٹیسائز نہیں کرتا. 4500 سالانہ اگر آپ نے دینا, کرٹیسائز کی صورت میں کر رہے ہیں, میں اب کر رہا کیا ہوں ہونا چاہیے. جی میں کر رہا ہوں کہ فی الوقت انہوں نے بند کر دیا, بند نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ جو ہے وہ جنہوں نے کرپشن کیا, یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بند نہیں کیا ہے؟ یہ صرف میڈیا کے سامنے نہیں, بند کر دیا نا انہوں نے. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے گورنمنٹ میں بند نہیں کیا. صحت کارڈ پر کارڈیولوجی کی سہولت بلا تعطل جاری رہے گی. یہ صرف بیان ہے, وزیر صحت میں کہہ رہا ہوں بند ہے.
مجھے ہزاروں فون آئے ہیں آج، اور اس کی یکم جولائی سے بند ہے یہ، آج پہلا ورکنگ ڈے ہے نا، پرائیویٹ ہاسپٹل پرائیویٹ اسپتالوں میں بند ہے، اور آپ سرکاری اسپتالوں میں پی آئی سی پر اتنا لوڈ جو ہے ہوگا، اتنا لوڈ ہوگا آپ تصور نہیں کر سکتی. اور میں جوید اکرم صاحب کی پریس کانفرنس کا ایک سوال کا جواب یہاں پہ میں دینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی کہ بڑا اسٹیٹ آف دا آرٹ سرکاری اسپتالوں میں علاج معالجہ ہوتا ہے. ہمیں پتہ کیسا ہوتا ہے، پی آئی سی کے اندر درجنوں زیادہ المیعاد اسٹنٹ ڈال دیے گئے مریضوں کو. یہ میں سرکاری اسپتال کی بات کر رہا ہوں، اور اسٹیٹ آف دی آرٹ سہولیات. ہاں جی، اور انہی کی حکومت میں، انہی کی وزارت میں، پروفیسر جوید اکرم صاحب کی وزارت میں بڑے رسپیکٹیبل ہے. میں ان کو یاد کروانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس میں جو ڈاکٹر ملوث تھے آپ نے ان کو سزا نہیں دی اور ان کو آپ نے معاف کر دیا. آپ اگزامپل دے رہے تھے کل پریس کانفرنس میں کہ سرکاری اسپتالوں میں بہت اچھا علاج ہوتا ہے. میں مانتا ہوں کہ ٹریٹمنٹ کوالٹی وہاں پر ہوتا ہے، لیکن وہاں پر جو آپ اگزامپل دے رہے ہیں کہ وہاں پر 2-3 اسٹوڈنٹ ڈال دیے. لیکن پی آئی سی کی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے جو درجنوں مریض تھے ان کو آپ نے زیادہ المیعاد جو ایکسپائر اسٹینڈ تھے آپ نے ان کو ڈالے، پچھلی دور حکومت میں ڈالے گئے، پی ڈیکٹ کے تحت انکوائری چلتی گئی. آپ کے دور حکومت میں، نگران دور حکومت میں، آپ کے وزیر اعلیٰ کے دور حکومت میں، آپ وزیر ہیں، آپ نے ان کو کوئی سزا نہیں دی، اور آپ نے تقریباً کوئی 40-45 کے قریب ڈاکٹر ہیں، کسی پروفیسر کو سزا نہیں دی. صرف ایک ٹیکنیشین جو غریب بندہ ہے، قربانی کا بکرا غریب بندہ بنا ہے، اس کو آپ نے نوکری سے نکال دیا ہے، اور باقی لوگوں سے آپ نے صرف اظہار ناراضگی کسی کی صحت کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور آپ کے لیے سزا صرف یہ، وہ بھی غریب کے لیے آپ کو نوکری سے یہ ہے جی. اب ایک تو یہ ہے کہ بے نظیر سپورٹ میں جو لوگ آتے ہیں اور اس کے بعد وہ کہہ رہے جی کہ ہم اپنا ڈیٹا بنائیں گے، اپنا بینک ڈیٹا بنائیں گے. اب وہ کون سے لوگ ہیں اور وہ کیسے کن میرٹس پہ بنے گا یہ اور نہیں پتا. یہ 65,000 والی بات جو یہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ جو یہ سہولت بیسیکلی پرائیویٹ ہاسپٹل سے پرائیویٹ میں بند ہے، سرکاری میں چل رہی ہے. سرکاری میں چل رہی ہے، لیکن سرکاری میں تو ویسے علاج جو ہے وہ آلریڈی فری ہوتا ہے. فری ہونے کے باوجود وہاں پہ جو صورتحال آپ نے بھی دیکھی ہوگی، بہت سارے ہمارے جو کیمرہ مین انہوں نے بھی دیکھی ہوگی، کیسے وہاں پہ جا کے علاج معالجہ کروانا اتنا مشکل کام ہے. وہاں پر سفارشوں کے باوجود بھی ڈاکٹرز آپ کو نہیں پوچھتے. یہ اپنا ذاتی تجربہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ ہم سب کو پتا ہے کہ سرکاری ہاسپٹل میں کس طرح سے مریض جو ہے نا خوار ہوتے ہیں. سو آج کل کے دور میں اگر کسی کی کوئی سفارش ہے نا تو وہ بہت بڑی بات ہے. اور میرے خیال میں پاکستان میں رہتے ہوئے آپ کے پاس ہر ڈپارٹمنٹ میں سفارش، ہر محکمے میں سفارش ہونی چاہیے، تبھی آپ اس ملک کے سسٹم میں جو ہے وہ سروائیو کر سکتے ہیں. ادروائز بہت مشکل ہے یہاں پر سروائیو کرنا. بٹ تھینک یو سو مچ. میاں نوید صاحب ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے، اور خبر یہی ہے جو میاں صاحب ہمیں دے رہے ہیں کہ پرائیویٹ ہاسپٹلس میں صحت سہولت کارڈ اس کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے. اس میں صرف یہ نہیں کہ کارڈک پیشنٹس ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ ڈیلیوری کے کیسز ہیں، سب طرح کے جو پیشنٹس ہیں ان کے لیے پرائیویٹ ہاسپٹلس میں یہ کارڈ کی سہولت ختم کر دی گئی ہے. اور سرکاری میں تو ویسے ہی علاج جو ہے وہ مفت ہوتا ہے. لیکن یہ جو سٹیٹمنٹس نگراں وزیر صحت پنجاب کی جانب سے یا نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے سامنے آ رہی ہے کہ ایسا کچھ نہیں، ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے. ویوز اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے. ملاقات ہوگی آپ سے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے ہم آپ کو گڈ مارننگ لاہور میں خوش آمدید کہیں گے. ویوز پاکستانی نوجوانوں کے لیے خدمات کے اعتراف پر فہد شہباز کو برطانیہ کے لیڈی ڈیانا ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. جب ہم لیڈی ڈیانا ایوارڈ کی بات کرتے ہیں سو بیسیکلی ڈیانا ایوارڈ وہ واحد ایک خیراتی ادارہ ہے جو ویلز کی شہزادی ڈیانا کی یاد میں قائم کیا گیا، اور اب یہ جو ہے ان کے دونوں بیٹوں شہزادہ ہیری اور شہزادہ ولیم کی زیر نگرانی کام کرتا ہے. اس سال کی جب ہم بات کرتے ہیں سو پاکستانی ینگسٹر فہد شہباز کو یوتھ جنرل اسمبلی کے ذریعے نوجوانوں میں شعور اور اس کے ساتھ ساتھ جو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں ان کو اجاگر کرنے پر لیڈی ڈیانا ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. سو یہ ایوارڈ بیسیکلی ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، فہد نے اس ضمن میں کیا کام کیا. ہمارے ساتھ اس وقت شو میں فہد شہباز موجود ہیں. فہد، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان گڈ مارننگ لاہور، اور بہت بہت مبارکباد کہ آپ کو یہ ایوارڈ دیا گیا ہے. لیکن سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ لیڈی ڈیانا ایوارڈ بیسیکلی یہ کن کن لوگوں کو دیا جاتا ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ، اس کی ہسٹری کیا ہے؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو جو ڈیانا ایوارڈ ہے یہ ایک خیراتی ادارہ جو شہزادی ڈیانا کی یاد میں 1999 میں بنایا گیا، اور 2015 سے انہوں نے ڈیانا ایوارڈ کا آغاز کیا، جو دنیا میں نوجوان ہیں جن کی عمر 9 سال سے 25 سال کے درمیان ہے، تو ان کو ان کی خدمات کے اعتراف میں دیا جاتا ہے. اس میں تعلیم کے حوالے سے، شعور کے حوالے سے اور سماجی خدمات کے حوالے سے، اور بہت سے پاکستانی بھی ہیں جن کو یہ ایوارڈ مل رہا ہے. اور اس سال دنیا میں قریباً یہ
50 کے قریب نوجوانوں کو یہ ایوارڈ ملا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا. سو یہ تو تھی اس کی ہسٹری یا آپ بیک گراؤنڈ کہہ لیں، لیکن آپ کو کن خدمات کے اعتراف میں سے ایوارڈ سے نوازا گیا؟ ایک تو ینگسٹرز میں شعور اجاگر کرنا، دوسرا ان میں لیڈرشپ کوالٹیز پیدا کرنا. لیکن جب ہم شعور کی بات کرتے ہیں، لیڈرشپ کوالٹیز کی بات کرتے ہیں، تو کس انداز میں آپ نے یہ شعور نوجوانوں میں پیدا کیا، اور کیا یہ پاکستانی نوجوان ہی تھے؟ جی بالکل، 2015 اگست میں یوتھ جنرل اسمبلی کی میں نے بنیاد رکھی اپنے دیگر بانیان کے ساتھ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جتنی یوتھ جنرل اسمبلی کی بنیاد رکھی. ٹھیک ہے، ہم یہ آپ نے خود اس کو قائم جی کیا؟ خود جب میں پاکستانی بیس جب میں اپنے سیکنڈ سیمسٹر میں پڑھ رہا تھا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں، تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی وزارتیں ہیں ان کے ساتھ ایک ڈویژن قائم ہوتا ہے مرکزی سطح پر، اور صوبائی سطح پر ایک ڈائریکٹریٹ قائم ہوتا ہے. لیکن یہ جو ایک یوتھ افیئر ہے، اس کو ہم نے ہمیشہ سے دیکھا یہ نگلیکٹ ایک وزارت رہی ہے، اور اس کو سپورٹس کے ساتھ الائن کر دیا جاتا ہے. ہم نے اس کے لیے ایک تو پنجاب میں یوتھ ڈائریکٹریٹ بنانے کے لیے اور نیشنل سطح پر اس کی ڈویژن بنانے کے لیے اور ایک یوتھ کمیشن بنانے کے لیے ایفرٹ کی. جو ہمارا لاسٹ بجٹ تھا اس میں جو ہمارے فائنانس منسٹر تھے انہوں نے بجٹ سپیچ میں نیشنل یوتھ کمیشن کے قیام کا اعلان کیا، جو کہ پاکستان بننے کے 75 سال بعد یہ ہو رہا ہے، اور آج کل اس کی چونکہ کنسلٹیشنز میٹنگ وغیرہ چل رہی ہیں تو وہ جلد ہی آپ کے سامنے آ جائے گا. دوسری سطح پر ایزی ورڈز بیسیکلی یہ تھا کہ یہ یوتھ کے افیئرس تھے، اور بیسیکلی اس وزارت کا ہونا وہ پاکستان میں تھا نہیں، اور اس کو ہمیشہ سپورٹس کے شعبے کے ساتھ منسلک کر دیا جاتا تھا اس وزارت کے ساتھ. جی کے پی میں سب سے پہلے یہ 2019 میں قائم ہوا تھا، لیکن پنجاب میں ابھی باقاعدہ ڈائریکٹریٹ قائم نہیں ہے، لیکن انہوں نے یوتھ افیئر کا شعبہ الگ کر دیا جس میں الگ ڈائریکٹر ہیں سپورٹس کے، یوتھ افیئر کے. لیکن مرکزی سطح پر نیشنل یوتھ کمیشن کی ضرورت تھی جو ابھی ہمیں نظر آ رہی ہے. اس کے علاوہ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام ہے، اس میں بہت زبردست کام کیے ہیں جو ان کی اس وقت سربراہ ہیں، اور نیشنل یوتھ کونسل کے لیے بھی انہوں نے نوجوانوں کو موقع دیا ہے. لیکن دوسری سطح پر اس کے ساتھ ساتھ یوتھ جنرل اسمبلی نے نہ صرف نوجوانوں کے لیے، خواتین کے لیے، بلکہ خواجہ سراؤں کے حقوق کے لیے بھی بات کی. ہم نے 2015 سے جو ایک کنسلٹیشن شروع کی تھی خواجہ سراؤں کے لیے، وہ 2018 میں ٹرانس رائٹ پروٹیکشن ایکٹ 2018 کی صورت میں اس کو عملی جامہ پہنایا، جس میں خواجہ سراؤں کے حقوق کے حوالے سے، ان کی جو سوشل ضرورت ہے اس کے حوالے سے ہم نے اقدامات کیے. نیز ہمارے جو فورم ہے جس میں یوتھ جنرل اسمبلی لیگل فورم ہے، میڈیا فورم ہے، ADR فورم ہے اور بزنس فورم ہے، ان تمام فورمز کے ذریعے ہم نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے لیے مصروف عمل رہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. لیکن یہ جو 2015 میں آپ نے ایک یوتھ جنرل اسمبلی کی بنیاد رکھی، اس کا بھی کیا مقصد یہی تھا کہ نوجوانوں کو بیسیکلی انگیج کرنا، ان کے معاملات کو احسن انداز میں سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرنا، یا سم ہاؤ یوتھ کی جو ہے معاونت کرنا، یہ مقصد تھا آپ کا؟ لیکن آبویسلی آپ خود بھی ابھی بھی ینگسٹر ہیں، تب بھی آبویسلی تب اس سے بھی زیادہ آپ ینگ ہوں گے. سو آپ کے پاس یہ آئیڈیا کہاں سے آیا، اور مطلب کیا کہ آپ کا اپنا آئیڈیا تھا یا کسی کا آپ کے ساتھ آئیڈیا تھا، اور پھر اس کا قیام عمل میں لایا گیا؟ تو اس میں کیا کیا چیزیں تھیں جن کو بہت زیادہ فوکسڈ کیا گیا؟ جی 15 سال کی عمر سے میں پبلک سپیکنگ کر رہا تھا، اور جو میرا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں اور پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی ڈیبیٹس کی بنیاد پہ ہوا تھا. تو ہم ڈیبیٹس کرنے جاتے تھے تو ہم یہ کہتے تھے کہ جو ہم یہ تقریریں کرتے ہیں، خاص طور پہ جو پارلیمانی تقاریر کرتے ہیں، تو اس کی امپلیمنٹیشن کہاں پر ہے تو وہ ہمیں نظر نہیں آتی. دوسری سطح پر جب ٹیکنالوجیکل ایڈاپشن ہوئی تو اس کے بعد ہم نے یہ سمجھا کہ پاکستان میں جو 18 سے 25 سال کا جو ایک ووٹر ہے، جس کو پاکستان کا باشعور شہری بھی کہا جاتا ہے، لیکن وہ پارلیمنٹیرین نہیں بن سکتا. تو ہم نے اسی کے لیے ایک یوتھ جنرل اسمبلی کا اکٹ کیا. اور واز اٹ سوللی یور آئیڈیا؟ جی اکیلا آپ کا آئیڈیا؟ بالکل جی. میں اس وقت سیکنڈ سیمسٹر کا طالب علم تھا اور میری عمر اس وقت 18 سال تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ کوشش کی تھی کہ ایک تو پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے جو خاص طور پر ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہاں پر جیسے ہی حکومت آتی ہے تو اس کے متبادل ایک شیڈو منسٹری آ جاتی ہے. لیکن پاکستان میں 75 سالوں میں ہمیں کوئی ایسی شیڈو وزارتیں نہیں ملی. تو ہم نے یوتھ جنرل اسمبلی کے تحت اپنی شیڈو کیبنٹ بنائی 2017 کے اندر، جس نے حکومت کو اور خاص طور پر پنجاب حکومت کو وہ تجاویز دی. مثال کے طور پر اگر تعلیم کے وزیر ہیں تو تعلیم کے وزیر کے ساتھ متبادل طور پر ہمارا اپنا شیڈو کمیٹی کا ایک منسٹر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چیئرپرسن اسٹینڈنگ کمیٹی ہے. ہمارے جو یوتھ جنرل اسمبلی کے اجلاس ہوتے ہیں اس میں قراردادیں آتی ہیں، قراردادوں کے ساتھ ساتھ اٹینشن نوٹسز آتے ہیں. اسمبلی اس کا ایوان کہاں پر ہے؟ اس کا ایوان مختلف یونیورسٹیز کی جو مختلف جامعات ہیں ان کے آڈیٹوریمز میں، ان کے ہال میں سجایا. اور کون کون اس کے ممبرز ہیں؟ اس کے ممبر کوئی بھی بن سکتا ہے 16 سال سے 25 سال کا، لیکن اس کے 3 پروسیس ہیں. سب سے پہلی سطح پہ تو آپ اپلیکیشن کرتے ہیں،
دوسری سطح پہ آپ کی اسکریننگ ہوتی ہے, تیسری سطح پہ آپ کا انٹرویو ہوتا ہے. تو اس پروسیس سے گزرنے کے بعد ہماری جو کور ٹیم ہے, کور ٹیم جو ہے ہمارے ان نوجوانوں پر مشتمل ہے جو 25 سال کی عمر کراس کر چکے ہیں, ہمارے کاؤنسل آف مینٹورز کا حصہ ہیں, اور خاص طور پہ 25 سے لے کر جو 35 سال کے لوگ ہیں وہ ہمارے کاؤنسل آف مینٹورز کا حصہ ہے. وہ ان کو ریکروٹ کرتے ہیں اور ان کی جو میعاد ہوتی ہے وہ 1 سال ہوتی ہے. ایک اور چیز, لائک اگر میری ایج جو ہے جو کہ اب نہیں ہے, میں مطلب if I am between 18 and 25 اس میں فال کرتی ہوں اور میں اس کا ممبر بننا چاہتی ہوں, سو what I will be getting out of it, مجھے کیا اس سے فائدہ ہوگا؟ دیکھیں, ایک تو بنیادی طور پر یہ سب کا سوال ہو سکتا ہے نا جتنے لوگ ابھی ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں. بالکل جی. ایک تو دیکھیں کہ آپ کی پرسنل سطح پر جو لیڈرشپ ڈیولپمنٹ ہے وہ گروم ہوگی. جب آپ دیکھتے ہیں کہ آرگنائزیشنز کے آپریشنز معاملات کے اندر آپ انٹرنل اپنے ڈاکومنٹیشن سے لے کے تمام کام کرتے ہیں, تو ایک تو آپ آنے والے ٹائم کے لیے خود کو اپنی کسی بھی انڈسٹری کے لیے تیار کر رہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر چیزیں ہیں جس میں مطلب آپ کا جو لٹریچر ہے وہ امپروو ہو رہا ہوتا ہے, آپ کی پبلک سپیکنگ, آپ کی رائٹنگ, آپ کی کمیونیکیشن, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ریکگنیشن بھی مل رہی ہوتی ہیں. ہمارے مختلف جرنل ہیں, ہمارے میگزین ہیں, ہمارے ویب سائٹ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف معاملات ہوتے ہیں اس پہ بولنے کا موقع دیا جاتا ہے. تو آپ کے لیے یہ ایک بہتر موقع ہوتا ہے کہ آپ آنے والے ٹائم میں ایک بہتر لیڈر بن سکتے ہیں, اور نہ صرف سیاسی سطح پر بلکہ سیاسی کے ساتھ ساتھ باقی دیگر جو ہمارے شعبہ ہے زندگی ہیں اس کے اندر بھی. اور اس میں ایک چیز مزید مینشن کر دوں کہ جب ہمارے جو آج کا مسئلہ ہے نوجوانوں کا, یہاں پر نوکریاں تو نہیں ہیں, لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب نوکریوں کی بات آتی تو یہاں پر ہمیں ٹیلنٹڈ نوجوانوں کی کمی آتی جن کے پاس اسکل کی کمی ہے. سو یوتھ جنرل اسمبلی, اگر میں اس کو ایک لائن میں بات کروں تو نوجوانوں کی اسکل کو ابھارنے کے لیے اور اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم. اچھا, لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ کہ یہ جو آپ کی اسمبلی اور یہ آپ کا بڑا اچھا انیشیٹو تھا, بہت سے لوگ اس سے منسلک بھی ہیں, پھر آپ کو یہ ایوارڈ بھی دیا گیا. ایوارڈ ملنے سے پہلے تک آپ نے کیا کیا کام کر لیا تھا جس کو دیکھتے ہوئے, آبزرو کرتے ہوئے, انالائز کرتے ہوئے آپ کو اس ایوارڈ کے لیے سلیکٹ کیا گیا؟ آپ نے کیا 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 پریکٹیکلی؟ جی, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ 32 اجلاس ہم نے بلائے ہیں ان 8 سالوں کے اندر ہمارے جو یوتھ جنرل اسمبلی ہے. اس کے علاوہ جو ٹرانس رائٹ پروٹیکشن ایکٹ ہے 2018, اس کے اندر ہماری میجر کنٹریبیوشن ہے جو وفاقی سطح پر آیا ہے. اس کے بعد جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے 2019, اس کے اندر جو یوتھ کاؤنسلر والا ایک کوٹا ہے اور اس کے تمام مسائل ہیں وہ ہماری ایک یوتھ جنرل اسمبلی کی کاوشوں کی بدولت ہے. تیسری سطح پہ جو نیشنل یوتھ کمیشن کا قیام ہے قومی سطح پر, وہ یوتھ جنرل اسمبلی اس کے لیے رہی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی تجاویز بھی ہیں, کچھ ایسے معاملات, خاص طور پہ اگر میں بات کروں تو یوتھ جنرل اسمبلی کا جو ہمارا لیگل فورم ہے اس میں جو لیٹیگیشن کے معاملات ہیں یا جو ایسے معاملات, خاص طور پہ ہم آرٹیکل 19A رائٹ ٹو انفارمیشن کی بات کرتے ہیں, تو بہت سے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں, بہت سے ایسے پبلک ڈپارٹمنٹ ہیں جہاں سے ہم انفارمیشن لے کے اور اس کو عدالت کے ذریعے پبلک مفاد عامہ کی ریٹ کر کے ان مسائل کو بھی حل کر چکے ہیں. اس کے علاوہ سینکڑوں کی تعداد میں نوجوانوں کی تعلیم اور بہت سے سال ہم کمیونٹی سروس کرتے رہے ہیں, جس میں خاص طور پہ رمضان کے اندر ہمارے صحت کے حوالے سے, راشن کے حوالے سے اور زیرو پاورٹی کے حوالے سے اقدامات شامل ہیں. اچھا, بالکل ٹھیک ہو گیا. ایک جاتے جاتے ہمارے پاس وقت کی قلت ہے, میں نے اس سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کرنا ہے, لیکن جاتے جاتے پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے, یہاں پر جاب اپرچونیٹیز بھی نہیں ہیں, جو ینگسٹرز ہیں ان کے لیے بہت زیادہ پرابلمس بھی ہیں, آپ کوئی میسج جو ہماری آڈینس کو اور ہمارے ینگسٹرز کو ہمارے اس پلیٹ فارم کے ذریعے دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, پاکستان میں ابھی بھی بہت زیادہ مواقع ہیں آگے آنے کے. ٹیکنالوجیکل اڈاپشن ہوئی, خاص طور پہ پوسٹ کووڈ ایرا میں ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے اپرچونیٹیز آئی ہیں دنیا کی. ورلڈ اکنامک فورم نے آئندہ جو آنے والی ٹاپ 20 اپرچونیٹیز ہیں وہ آپ کو بتائی ہیں. اس میں جو میجر اپرچونیٹیز ہیں ان کا تعلق آپ کے اسکل سیٹ کے ساتھ پلس آپ کے IT کے ساتھ ہے. تو بہت سے نوجوانوں کے لیے موقع ہے, اور یہ بہت آسان کورسز ہیں, اور یہ آسان طریقے ہیں. آج کے دور میں آپ انٹرنیٹ پر بیٹھ کے بہت سی چیزیں سیکھ سکتے ہیں. تھوڑی سی ہمت پیدا کرنے کی ضرورت ہے, ہمت پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اور ول پاور پیدا کرنے کی ضرورت ہے. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان میں بہت حلالی ہے اور یہ سرسبز ایسے ہی رہے گا انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. فہد شہباز ہمارے ساتھ موجود ہے. فہد, آل دا ویری بیسٹ. آپ فیوچر میں بھی جو کام کرنا چاہتے ہیں, یہ بڑا نیک آپ کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ مزید آپ کو اس میں ترقی بھی دے, اور آپ بہت سے جو ینگسٹرز ہیں ان کی رہنمائی کا ذریعہ بھی بنے. ویوز, اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں بریک. اور ویوز, جب ہم زندگی کی مختلف سچویشنز کی بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم ہیومن بیہیویئر کی بات کرتے ہیں,
یا اپنے تھنکنگ پیٹرنس کی بات کرتے ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں اوور تھنکنگ کے، اور جو انسان بہت زیادہ چیزوں کو اوور تھنک کرتا ہے وہ اکثر غلط بھی سوچ رہا ہوتا ہے، وہ نیگیٹو چیزوں کو بھی بہت زیادہ سوچ رہا ہوتا ہے. الٹیمیٹلی ہوتا کیا اوور تھنکنگ سے کہ آپ کا جو ناؤ ہے، ابھی جو پریزنٹ مومنٹ ہے، آپ اس کو بھی خراب کر رہے ہیں، یا تو آپ بہت زیادہ ماضی میں رہ رہے ہیں، یا آپ فیوچر کے بارے میں بہت زیادہ کانشیس ہو کے بہت زیادہ فیئرز آپ نے اپنے اندر پالے ہوئے ہیں. سو اوور تھنکنگ جو ہے وہ ایک ہیلدی انداز میں کچھ چیزوں کو فوکس کرنا، ان کو انالائز کرنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. بٹ ایکسیسو اوور تھنکنگ یا ہر چیز کو اوور تھنک کرنا، یہ آپ کی پرسنالٹی کو بھی ڈیمیج کرتا ہے، آپ کی ذہنی صحت کو، اوور آل ویل بینگ کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے. سو اس پیٹرن کو بریک کرنے کے لیے واٹ وی ہیو ٹو ڈو، اس پر آج ہم بات کریں گے. سائیکالوجسٹ سیرش نور اس وقت ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں. سیرش، تھینک یو سو مچ اینڈ اے ویری گڈ مارننگ. سو سب سے پہلے تو یہ کہ اوور تھنکنگ بیسیکلی ہے کیا، اور ہم کیوں اتنے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں مختلف چیزوں کو، بہت زیادہ سوچتے رہتے ہیں. دیکھیں، بہت زیادہ پہلے ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ اوور تھنکنگ ہے کیا، کیونکہ اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں اور رپورٹ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے، تو دے ول سے کہ ہم اوور تھنکنگ بہت کرتے ہیں. ہمیں کوئی طریقہ بتائیں کہ ہم سوچنا چھوڑ دیں، ہم سوچیں نہ بہت زیادہ. تو پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں، ہمارے کچھ باڈی آرگنز ایسے ہیں جو کبھی کام کرنا نہیں چھوڑتا ہے. ہمارا دماغ اس میں سے، ذہن اس میں سے ایک ہے جو تھنکنگ نہیں چھوڑ سکتا. ایون وین وی آر سلیپنگ، تو ڈریمز کی فارم میں ہمارا دماغ چل رہا ہوتا ہے، تو دماغ چلتا ہی رہتا ہے اور تھنکنگ کنٹینیو رہتی ہے. اب اوور تھنکنگ کیا ہے؟ اوور تھنکنگ یہ ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں اور بہت زیادہ سوچ رہے ہیں، لیکن سوچ نیگیٹو اور ان لاجیکل وے میں رہیں. اگر ہم لاجیکل وے میں سوچ رہے ہوں اور پرابلم فوکسڈ اپروچ ہماری ہو تو وہ اوور تھنکنگ نہیں ہوگی. ہم دو چیزوں سے مکس کرتے ہیں اس کو عام طور پہ. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو مسائل کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کہ جو مسائل ہیں ہمارے آس پاس ہم اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو دیٹ از پرابلم سالونگ. آپ پرابلم سالونگ اور اوور تھنکنگ میں ڈفرینس ہے. اس میں ڈفرینس کیا ہے، جب آپ پرابلم سالونگ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ مسئلے کیا کیا ہیں میری لائف میں، کیا کیا مسئلے ہیں، کیا کیا اس کے سولوشنز، پاسبل سولوشنز ہو سکتے ہیں، اور میں کیسے کیسے وہ کر سکتا ہوں. آپ سولوشن فوکسڈ ہو کے سوچ رہے ہوتے ہیں. اوور تھنکنگ میں ایسے نہیں ہوتا. اوور تھنکنگ میں آپ مسئلوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہو گیا، ویسا بھی ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا. اور کبھی کبھی ہم وہ چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں جو کہ کبھی ہو ہی نہیں سکتی، کوئی پرپز، لیکن ہم بہت زیادہ نیگیٹو ہو چکے ہوتے ہیں. بالکل. اس میں اکثر پرابلمس بھی، جو آپ نے کہا کہ پرابلمس اکثر وہ ہم کریٹ کرتے ہیں جو اصل لائف میں نہیں ہے. اچھا، جب ہم اوور تھنکنگ کی بات کرتے ہیں تو اس کا بھی کوئی ہمارے ماضی کے کسی ایکسپیرینس سے لنک ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ بہت زیادہ اوور تھنک کر رہے ہوتے ہیں، کسی چیز کو بہت زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کا کوئی ماضی کا تجربہ کوئی ناخوشگوار رہا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں، کچھ نارمل لوگوں میں بھی اوور تھنکنگ آ سکتی ہے. ایک تو یہ کہ جب وہ ایک لیول کراس کر دے، جب وہ کسی سائیکوپیتھولوجی میں، بیماری میں آئے گا. ادروائز کچھ نارمل لوگ جو نارمل لائف گزار رہے ہیں، ان میں بھی کچھ ٹرامیٹک ایونٹس کے بعد، کوئی لائف میں کسی کی ڈیتھ ہو گئی، کوئی میجر لاس ہو گیا، کوئی مسئلہ آ گیا، اس کے بعد اوور تھنکنگ، نیگیٹو تھنکنگ آ جانا نارمل ہے کچھ ٹائم کے لیے. ہم کہتے ہیں کہ آپ کا 3 months کا پیریڈ کسی بھی ٹراما کے بعد آپ کا ریکورنگ فیز ہوتا ہے. اس میں آپ کی اوور تھنکنگ، نیگیٹو تھنکنگ، بہت خود پہ شک ہونا، دوسروں پہ شک ہونا، وہ چیزیں آ سکتی ہیں. اس کے علاوہ جو لوگ بہت زیادہ ڈرتے ہیں، تھوڑی ویک پرسنالٹی ہو جاتی ہے، ان میں اوور تھنکنگ بہت زیادہ آتی ہے. اس کے بعد جو لوگ خود سے ڈیسیژن میکنگ نہیں کر سکتے، جو کویسچن کرتے ہیں اپنے آپ کو، اپنے ایگزسٹنس کو، اپنی ڈیسیژن میکنگ کو، ان میں اوور تھنکنگ بہت آ سکتی ہے. جیسے کہ آپ نے کہا پاسٹ ایکسپیرینسز، ہم سائیکالوجسٹ یہ مانتے ہیں کہ آپ کی پرسنالٹی اوور آل جو بنتی ہے لیٹر لائف میں، وہ آپ کے ارلی ایکسپیرینسز، میجرلی فرسٹ 6 years آف لائف، اس میں جیسی آپ کو ڈیل کیا جاتا ہے، آپ کی پرابلم سالونگ جیسی ہوتی ہے، آپ کی نیڈس جس طرح سے فلفل کی جاتی ہیں، ویسے ہی آپ کی پرابلم سالونگ، اسٹریس مینجمنٹ ہوتی ہے بعد میں جا کے. اوور تھنکنگ انہی لوگوں میں زیادہ آتی ہے جن کی پرابلم سالونگ سکلز بہت زیادہ اچھی ڈیولپ نہیں ہوتی، جو مسائل کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، ان کے سولوشنز کے بارے میں نہیں سوچ سکتے. اچھا، اوور تھنکنگ ہمیشہ سے نیگیٹو ہوتی ہے یا ہم پازیٹیو وے میں بھی چیزوں کو اوور تھنک کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہی میں ڈفرینس بتانا چاہ رہی ہوں کہ اوور تھنکنگ، ویسے اوور تھنکنگ what I have felt from your conversation is کہ جب آپ چیزوں کے سولوشن پر فوکس کریں تو وہ پازیٹیو ہوگی، اور جب آپ بہت زیادہ چیزوں کو مطلب مسائل پر فوکس کر رہے ہیں تو دین اٹ وڈ بی نیگیٹو تھنکنگ. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں، ایک تو آپ سوچتے ہیں آس پاس کے بارے میں، مسئلوں کے بارے میں، دوسرا اپنے بارے میں. ایک ہوتی ہے سیلف ریفلیکشن.
اپنے ہی بارے میں سوچنا کہ مجھ میں یہ مسئلے ہیں اور یہ ایسے ٹھیک ہو سکتے ہیں, یہ چیزیں خراب ہیں, مطلب اپنے بارے میں یہ پازیٹیو ہے. اور یہ بڑا ایک ہائر لیول ہے جو لوگ بیٹھ کے رات کو سوچتے ہیں کہ اچھا آج پورے دن میں یہ میں نے غلط کیا, سیلف ریفلیکشن کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو میں اس طرح امپروو کر سکتا ہوں, اس میں بھی امپروومنٹ کے پوائنٹس وہ دیکھ رہے ہیں. لیکن جو اوور تھنکنگ کرے گا وہ دیکھے گا مجھ میں یہ بھی مسئلہ ہے, مجھ میں یہ بھی مسئلہ ہے, میں نے یہ بھی غلطی کی. غلطی وہ ایک بار کرے گا اور اس کو اپنے مائنڈ میں ریپیٹ بار بار کرے گا, اس کے لیے بڑا پینفل ہو جاتا ہے. وہ رات کو سوتے ہوئے روز سوچے گا کہ میں نے یہ غلطی کی, میں نے پچھلے ویک بھی یہ غلطی کی تھی, میں نے لاسٹ منتھ بھی یہ غلطی کی تھی, میں تو یہ غلطیاں کرتا رہتا ہوں, میرا تو کچھ نہیں ہو سکتا. مطلب آپ کا ایک وہ سرکل چلنا شروع ہوتا ہے, اس میں کوئی سولوشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم سولوشن کی طرف آ لیکن جائیں. اس کے کوئی سائنس ہوتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ اوور تھنک کرنے لگ گئے ہیں تو آپ بالکل سوچ رہے ہیں اور آپ بہت زیادہ سوچ رہے ہیں, تو آپ دونوں کے درمیان ڈفرینشیٹ کر سکیں, کوئی سائنس آپ کو آ رہے ہوں, کوئی آپ اپنے اندر فیلنگ ایسی ہے جس کی وجہ سے آپ کہہ سکیں کہ آئی ایم ایکچولی اوور تھنکنگ. انیشیلی نا کچھ سمٹمز ہوتی ہیں, فزیکل سمٹمز پہ بعد میں ہم آتے ہیں. پہلے مطلب آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ میں کہیں اوور تھنکنگ کی طرف تو نہیں جا رہا یا جا رہی. اس میں پہلا تو یہ کہ آپ ایک ہی غلطی کو, ایک ہی پوائنٹ کو بار بار سوچتے ہیں اور وہ کسی سولوشن نکالنے کے لیے نہیں سوچتے. دین ایک ڈیسیژن میکنگ کی آپ کی پاور جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. آپ ایک ڈیسیژن لیتے ہیں, پھر دوبارہ اس پہ اوور تھنک کرتے ہیں, دوبارہ اس پہ ری تھنک کرتے ہیں کہ کیا یہ صحیح ہے, کیا مجھے یہ کرنا چاہیے, اور وہ نہیں کر سکتے. خود پہ, اپنی ایبلٹیز پہ شک کرنا شروع کر دیتے ہیں, اپنے آس پاس کے لوگوں پہ ان پہ شک کرنا شروع کر دیتے ہیں. جو چیزیں موجود نہیں ہوتی, لوگوں نے جو باتیں آپ سے کہی ہوتی ہیں اس میں سے نیگیٹو آپ پوائنٹس نکالنا شروع کر دیتے ہیں اور پازیٹیو کو آپ فلٹر آؤٹ کرتے جاتے ہیں. اسی طرح آپ کی لائف میں جو آپ کے اچیومنٹس ہیں, جو آپ نے پازیٹیو کیا ہے, اس کو آپ اگنور کر دیتے ہیں اور صرف نیگیٹیوس کو. دیکھیں تھنکنگ ہم سوچتے ہیں کہ سوچ صرف سوچ ہے اور ہماری باڈی الگ ہے, ہمارا دماغ الگ ہے, جو موسٹلی سوچا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے, یہ بات کلیئر ہونا بہت ضروری ہے کہ تھنکنگ یور باڈی ول فیل وٹ یور مائنڈ ول تھنک. آپ کا جیسا آپ کا سوچنے کا اسٹائل ہوگا ویسا ہی آپ کا جسم محسوس کرے گا. جب ہم بہت زیادہ فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں نا تو ہم فیٹیگ, تھک جاتے ہیں, ہمارے مسلز اسٹف ہو جاتے ہیں. اسی طرح جب ہم بہت زیادہ سوچتے ہیں, اوور تھنکنگ کرتے ہیں, ہم نے فزیکل کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی, یو ول فیل فیٹیگ, یو ول فیل کہ میں بہت تھک گیا ہوں, میں تھک گئی ہوں, میرے اندر بالکل کچھ کرنے کی ہمت نہیں ہے. آپ کو نوزیا فیل ہونا شروع ہوتا ہے, یو ول فیل لائک آئی کانٹ ایٹ. بہت زیادہ اوور تھنکنگ کے بعد آپ کو سم ٹائمس چکر آنے لگ جاتے ہیں. بٹ از دیر اینی وے ٹو بریک دس پیٹرن اوور تھنکنگ کا؟ بالکل, دیکھیں پہلا اسٹیپ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ کیا یہ اوور تھنکنگ ہے یا میں کسی وجہ سے یہ سوچ رہا ہوں اور میں کوئی سولوشن نکال رہا ہوں. ویسے ہم کیسے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ ہم اوور تھنک کر رہے ہیں؟ آپ کو اسی سے سمجھ آئے گی کہ میں جب کوئی چیز سوچتا ہوں تو کیا میں کسی رزلٹ پہ پہنچتا ہوں اس کے بعد, کیا میں جب یا میں سوچتا ہی رہتا ہوں, ہاں, یا میں سوچ کے اینڈ پہ کوئی رزلٹ نکال لیتا ہوں کہ اچھا یہ ہوا, ایسے ایسے ہوا, تو فائنلی میں نے اس سے یہ رزلٹ ڈرائیو کیا کہ میں نے یہ کرنا ہے یا یہ میں نے نہیں کرنا. اگر آپ کسی رزلٹ پہ نہیں نکلتے, اینڈ دا اینڈ آپ پہ صرف برڈن بڑھ جاتا ہے, اسٹریس بڑھ جاتی ہے, اینڈ یو ول فیل دیٹ آئی کانٹ ڈو اینی تھنگ, تو وہ اوور تھنکنگ ہے. بالکل ٹھیک ہے. انیشیلی آپ خود سے ٹرائی کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے پیٹرن کو, جب آپ نے دیکھ لیا کہ میں کوئی رزلٹ نہیں نکال رہا, میں کوئی سولوشن نہیں نکال رہا, تو آپ خود سے اس سائیکل کو توڑ سکتے ہیں جب آپ نے یہ ریئلائز کر لیا. لیکن اگر آپ نہیں کر پا رہے تو آپ اپنے کسی کلوز ون کو اس میں جو ہے انوالو کریں. وہ آپ کی کوئی بہن ہو سکتی ہے, وہ کوئی کلوز فرینڈ ہو سکتا ہے, کوئی بھی ایسا جو آپ کو ان بائسڈ ہو کے سن سکے, آپ کو مشورہ دے سکے. وہ آپ کو بتا سکیں کہ آپ جو سوچ رہے ہیں کہ کیا یہ واقعی ایسا ہے اور آپ واقعی صحیح وے میں سوچ رہے ہیں یا غلط سوچ رہے ہیں. بالکل ٹھیک. تو جیسے اگر آپ کسی سے بات کرتے ہیں اور آپ کو یہ جواب ملتا ہے جو اکثر ہو جاتا ہے اور غلط ہے کہ مت سوچا کرو, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. وی آر آل ہیومن بینگس, ہم اپنی سوچوں کو روک تھوڑی سکتے ہیں. اکثر لوگ خود بھی یہ سوچتے ہیں اور مشورہ بھی دیتے ہیں کہ مت سوچا کرو, کیوں سوچتے ہو ایسا, اچھا سوچا کرو, خوش رہا کرو. دیکھیں یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے, لیکن اس کو پریکٹیکلی کرنے کے لیے مطلب اس کی ول پاور سب سے پہلے آپ نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے نا, کہ اگر آپ کے ماضی کے تجربے اچھے نہیں رہے تو آپ کیسے فیئرس کو کم کر سکتے ہیں, آپ فیوچر کے بارے میں خوف زدہ ہونے سے کیسے خود کو روک سکتے ہیں. لیٹ سپوز کسی کا اگر کوئی میرٹل جو سچویشن ہے یا میرٹل ایکسپیرینس
وہ اگر اچھا نہیں رہا سو وہ آنے والے وقت میں ان چیزوں کو دیکھ کے تھوڑا سا تو فیئرفل ہوتا ہے, کچھ چیزوں کو وہ اوور تھنک کرتا ہے. لیکن اب یہ کہنا کہ پازیٹیو سوچو, وہ کیسے پازیٹیو سوچ لے جب اس کا ایک ماضی کا تجربہ بہت ہی تلخ رہا ہو. سو ایسے رویوں کو خود سے مائنس کرنے کے لیے what we have to do. دیکھیں یہی میں نے کہا کہ سب سے پہلے ہم نے خود سے ٹرائی کرنا ہے. ہم کرتے کیا ہیں کہ کچھ ایکسپیرینسز کی وجہ سے جنرلائز کر لیتے ہیں کہ ایک انسان نے غلط کیا مطلب سب غلط ہیں. ٹھیک ہے, تو یو ہیو ٹو کاؤنٹر کہ کیا واقعی سب غلط ہیں, کیا میں نے آج تک کبھی کوئی پازیٹیو انسان اپنی لائف میں نہیں دیکھا. اگر ہم کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ہوتا ہی غلط ہے تو پھر ہم دیکھیں گے کیا میں نے جو بات, پھر میرے خیال میں پھر آگے ہوتا بھی غلط ہے. جب انسان بہت زیادہ فیئرفل ہوتا ہے نا تو اس کو ہم کہتے ہیں ہماری سائیکولوجیکل لینگویج میں سیلف فلفلنگ پروفیسی, یعنی کہ آپ غلط ایزیوم کرتے ہیں, غلط سوچتے ہیں, اس سے آپ اپنے حالات ہی ایسا بنا دیتے ہیں کہ وہ غلط ہونا شروع ہو جاتے ہیں. دین یو سے دیکھا میں نے پہلے ہی کہا. اور اس کے پیچھے پوری سائنٹیفک ریسرچز ہیں, لا آف اٹریکشن آپ ان کو کہہ لیں, پاور آف یور مائنڈ کہہ لیں, یا اس کے ساتھ ساتھ وہ اگر اسلام سے اگر ہم ریلیٹ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی تو کہتا ہے نا کہ گمان جیسا میرے سے میرا بندہ گمان کرے گا میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں. بالکل ویسا دس ہیپنز ایکچولی, جیسا آپ سوچیں گے ویسا ہی ہوگا. اور اگر آپ اپنی زندگی کے سرکمسٹانسز بہتر کرنا چاہتے ہیں سو یو ہیو ٹو تھنک ان اے ویری پازیٹیو وے. بالکل. اور پھر کویشچن یہ آتا ہے کہ پازیٹیو ہم کیسے سوچیں. جو میں نے پہلے بتایا کہ آپ کو کاؤنٹر کرنا پڑے گا اپنے ہی تھاٹس کو. سائیکولوجیکل لینگویج میں وہ سے کہ آپ کی نیگیٹو آٹومیٹک تھاٹس ہوتی ہیں, آپ کی ارریشنل اللاجیکل تھاٹس ہوتی ہیں جس میں لاجک نہیں ہوتا. آپ نے ان کو ریپلیس کرنا ہوتا ہے. اگر آپ یہ خود سے نہ کر پا رہے ہوں, اس کو ریپلیس نہ کر پا رہے ہوں لاجیکل وے میں, تب آپ کو جا کے ہیلپ لینی پڑتی ہے. پہلے کسی کلوز ون کی, اگر وہ بھی آپ کو ہیلپ نہ کر پائیں, صرف یہ کہیں کہ اچھا سوچو, تو پھر آپ کو کسی پروفیشنل سائیکالسٹ کی ہیلپ لینی پڑے گی. یعنی کہ آپ ایک زیادہ انٹینس اسٹیٹ میں چلے گئے ہیں اور آپ اسے نہیں نکل پائے. لوگ آپ کے پاس آتے ہیں بینگ اے سائیکالوجسٹ, what's your experience, آپ کے پاس آتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ اوور تھنک کرتے ہیں. بالکل, میں نے یہی کہا کہ لوگ اکثر سمپٹمس میری رپورٹ کرتے ہیں. اب میں نے آسک کہ کیا مسئلہ ہے, کیا ایشوز ہیں, تو دے ول سے کہ میں بہت زیادہ اوور تھنک کرتا ہوں یا اوور تھنک کرتی ہوں. دین آئی آسک کہ آپ اوور تھنکنگ کس کو کہہ رہے ہیں. کچھ لوگوں میں وہ نارمل پیٹرنز ہوتے ہیں جس کو وہ سمجھ لیتے ہیں, کیونکہ آس پاس کے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ تم بہت سوچتے ہو یا بہت سوچتے ہو. حالانکہ بہت سوچنا غلط نہیں ہے, ہم انسان ہیں, ہمارے ذہن ہیں, غلط سوچنا غلط ہے. ہماری پاور ہی یہی ہے کہ ہم سوچ سکتے ہیں, ہم سمجھ سکتے ہیں, ہم چیزوں کا انالائز کر سکتے ہیں. تو اسٹارٹ انالائزنگ تھنگس, انالائزنگ سچویشنز, اور اس میں سے ریزلٹس نکالنا, سولوشنز نکالنا شروع کریں تو آپ کے وہ پیٹرنز جو ہیں وہ ٹوٹ سکتے ہیں. ویسے آپ مطلب یو آر آلسو ہیومن بینگ, اور ہر ہیومن بینگ کی سائیکی, آپ کے پاس کبھی کوئی ایسی سچویشنز سرکمسٹانسز آ جائیں, ڈو یو یور سیلف اوور تھنک؟ دیکھیں بالکل, ایز اے ہیومن مجھے پتہ ہے کہ جب تک میں سائیکالوجسٹ اتنی ڈیٹیل میں نہیں تھی, پریکٹس نہیں کیا تھا, تو ایز اے ہیومن تو میرا بھی دماغ, دیکھیں ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ کتنے پرسنٹ چانسز ہیں کہ کوئی کسی مینٹل النس میں جا سکتا ہے, کوئی اوور تھنک کر سکتا ہے, کوئی نیگیٹو سوچ سکتا ہے. تو جس انسان کے پاس دماغ ہے اس میں چانسز ہیں کہ وہ نیگیٹو سوچ سکتا ہے, یعنی کہ 100% چانسز ہیں کہ آپ میں نیگیٹو تھاٹس کا ایشو آ سکتا ہے. جیسے جس کے پاس باڈی ہے اس میں چانسز ہیں کہ باڈی میں کوئی النس آ سکتی ہے, اسی طرح جس کے پاس دماغ ہے, ذہن ہے, وہ کام کرتا ہے, اس میں چانسز ہیں کہ وہ نیگیٹو اور اوور تھنک کر سکتا ہے. تو بالکل میں بھی اوور تھنکنگ کرتی ہوں, اکثر اسی سرکل میں بھی چلی جاتی ہوں, جبکہ مجھے وہ پیٹرنس توڑنے آتے ہیں. وین آئی کین ٹیل ادرس کہ آپ نے نیگیٹو تھاٹس کو جواب دینا سیکھنا. ہاؤ ڈو یو بریک دوز پیٹرنس؟ یا کوئی ایسی ایکسرسائزز, مینٹل ایکسرسائزز؟ سب سے پہلا کام یہ کہ اپنی تھاٹ سے بھاگنا چھوڑ دیں. اکثر بھاگنا شروع چھوڑ دیں, بھاگنا چھوڑیں. ہم اپنی نیگیٹو تھاٹ سے بھاگتے ہیں, ان سے مطلب ہم نے کیا رزلٹ نکالتے ہیں کہ بھائی ڈسٹریکٹ کر لو خود کو, بزی کر لو لائف میں, یہ کر لو. یہ اکثر میں نے لوگوں میں دیکھا ہے کہ یہ طریقہ وہ اختیار کرتے ہیں جب نیگیٹو سوچ رہے ہیں کہ بھائی خود کو بزی اتنا کر لو کہ سوچنے کا وقت نہ ملے, یا جو ہے کسی اور چیز میں ڈسٹریکٹ کر لو خود کو. ڈسٹریکشن ورک کرتی ہے جب بہت کوئی ایکسٹریم ایونٹ ہوا ہے اور آپ وہ فیلنگس کو فیل نہیں کر سکتے. تو ادروائز وٹ وی ریکمینڈ کہ آپ اپنی فیلنگس کو فیل کریں. اف یو آر سیڈ تو فیل سیڈ. اور میرے خیال میں کچھ چیزوں کو ایکسیپٹ کر لینا. اگر آپ کا کوئی ماضی کا تجربہ برا رہا, سو وٹ آئی ڈو, آپ اسے دوستی کر لیں. آپ اس کو ایک بری پکچر کے طور پر نہ دیکھیں, آپ یہ دیکھیں کہ اس نے آپ کو لرننگ دی. بالکل. اور کچھ نہ اس کو ایکسیپٹ کر لینا, اس کو اپنے آپ سے ابزارب کر لینا, اور کچھ سچویشن سے دوستی کر لینا. یعنی یہ سوچ کے ان کے بارے میں سیڈ نہ ہونا, بلکہ اس کو ایکسیپٹ کر لینا. تو یہ چیزیں وہ ہیں جب آپ ایکسیپٹ کر لیتے اور آپ کے اندر رچ بس جاتی ہیں,
تو پھر پھر آپ وہ ان آپ کو سوچوں ہارم سے نہیں کرتی. بھاگتے نہیں. بالکل right? ایسے ہی ہے. جیسے کہ کچھ لوگ آتے ہیں کہ میں یہ بھولنا چاہتا ہوں, میں اپنا پاسٹ بھولنا چاہتا ہوں, میں یہ بھولنا چاہتی And ہوں, this وہ cannot بھولنا چاہتی happen. ہوں. تو ہم کہتے ہیں کہ بھولنا کیوں ہے؟ آپ کے دیکھیں آپ کی لائف ایک بک ہے, ڈفرینٹ چیپٹرز ہیں, اس میں اچھے برے چیپٹر سب آئیں گے اور وہ آنا نارمل ہے. جو غلط ہے وہ یہ کہ آپ اگلے چیپٹر پہ آ گئے ہیں. And always remember that every ending is a new beginning to something very great. بالکل. So ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے, لیکن چیزوں کو اوور تھنک اتنا نہیں کرنا چاہیے. ہیلدی وے میں چیزوں کے سولوشنز آپ سچویشنز کے فائنڈ آؤٹ کریں, لیکن بہت زیادہ سوچنا, بہت زیادہ ماضی میں رہنا, بہت زیادہ فیوچر کے بارے میں کانشیس ہونا یا بہت زیادہ فیئرفل ہونا, یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو, آپ کی ذات کو, آپ کی اوور آل ہیلتھ کو, ویل بینگ کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہیں. تو ان پیٹرنس کو ہمیشہ ایوائڈ کرنا چاہیے, اور بینگ مسلمس ہمارا ایمان, ہمارا تقوی جو ہے وہ بھی مضبوط ہونا چاہیے. سو تھینک یو سو مچ سیرش نور, ہمارے ساتھ شو میں موجود تھیں. ویوز اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی اپنے نیکسٹ پروگرام میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.